Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to you in today's lecture in 7th class history. Today's lecture is a continuous process of Unit 3 and we will study about Crusades and Ottoman Empire. Okay, come on, page 47. Topic is contenders of Crusades and the outcomes of Crusades, यानी कि सलेबी जंगें लड़ने वाले और सलेबी जंगों के नताइज. The Crusades were initiated by Pope Urban II in order to aid the Christian Byzantine Empire against Muslim Seljuk Turks who were ruling the Holy Land at that time. यानी कि सलेबी जंगें जो हैं पोप अर्बन दोम के कहने पर शुरू की गई थी ताकि ईसाई बाज़ंतीनी सल्तनत को मुसलमान सल्जूक तुर्कों के ख़िलाफ़ मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि वो उस वक़्त हुकूमत कर रहे थे उस मुक़द्दस सरज़मीन पर. मुख्तसर सा तारफ़ सलेबी जंगों का यही हो सकता है कि सलेबी जंगें, जिन्हें मुक़द्दस लड़ाइयाँ भी कहा जाता है, यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों से यरूशलेम की मुक़द्दस सरज़मीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश में लड़ी थी. यरूशलेम वो शहर है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसां तौर पर ताज़ीम का हामिल रहा है. सलेबी जंगों का आगाज़ रोमन कैथोलिक कलीसिया ने यूरोप से 1096 में किया, जो कि 1291 तक जारी रहीं. ये जंगें फ़लस्तीन, लबनान, शाम और मिस्र के महाज़ों पर लड़ी गईं. ये जंगें पोप अर्बन दोम के कहने पर शुरू की गई थीं, जो कि सल्जूक सल्तनत के ख़िलाफ़ थीं, क्योंकि मुक़द्दस सरज़मीन पर उस वक़्त सल्जूकी मुसलमान हुक्मरानी कर रहे थे. यरूशलेम को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सन 638 ईस्वी में फ़तह किया गया था. उसके बाद मुसलमान हुक्मरानों ने तमाम अदियान के मानने वालों को बैतुल मक़दस में इबादत की इजाज़त दी थी. So in your book, Crusades are divided in 5 parts. We try to make it more easy in shape of presentation. तो आप इस पे presentation भी दे सकते हैं बड़ी आसानी से. Crusades were religious wars sanctioned by Roman Catholic Church. These crusades took place in the area of present-day Palestine, Lebanon, Syria and Egypt. तो ये इलाके थे जहाँ पर ये लड़ी गई थी जंग. और जो है ना, पहली क्रूसेड्स जो है 1096 से 1099 के दरमियान हुई थी. और ये जो है पोप अर्बन II के कहने पे हुई थी. और वहाँ से जो है ये क्रूसेडर्स आए थे, यानी कि क्रिश्चियंस आए थे. और हुई किसके साथ थी? ये सल्जूक टर्क्स के साथ लड़ी गई थी. और वो एट दैट टाइम जो है वो वीक हो गए थे काफ़ी ज़्यादा. तो ये जो जंग है वो क्रूसेडर्स ने जीत ली थी. जो दूसरी जंग थी वो 2 साल का पीरियड बताया जाता है. ये है 1147 से 1149 तक. और इसमें जो कंटेंडर्स थे यूरोपियन किंग्स थे, जो उनमें लुइस 7 फ्रांस का था और कॉनरेड 3 जर्मनी का था. और ये लड़ी गई थी अगेंस्ट ग्रेट मुस्लिम सल्जूक जनरल जो है नूरुद्दीन जंगी थे. दूसरी तरफ तो ये नूरुद्दीन जंगी अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके थे. मुसलमानों ने सेकंड क्रूसेड जीत ली थी. थर्ड जो क्रूसेड थी 1189 से 1192 3 इयर्स का टाइम बनता है. ठीक है. किंग्स क्रूसेड भी थर्ड क्रूसेड को कहा जाता है. और कंटेंडर्स में एक तरफ फिलिप 2 हैं फ्रांस के, और रिचर्ड 1 था, और इंग्लैंड का जो है, एंड फ्रेडरिक जो है इसमें था. थर्ड क्रूसेड जो है इन्होंने लड़ी थी. दूसरी तरफ जो जनरल थे सलादीन यानी कि सलाहुद्दीन अयूबी, तो उन्होंने ये जंग मुसलमानों ने जीत ली थी. लेकिन जो मुसलमान जनरल थे सलाहुद्दीन अयूबी, तो उन्होंने एक मुआहदा साइन किया था जिसके मुताबिक उन्होंने इजाज़त दी थी तिजारत की और इबादत की गर्ज से, यानी कि ईसाई आ सकते हैं मुक़द्दस सरज़मीन में. तो ये आप तस्वीर उनकी मुलाहिज़ा कर सकते हैं. एक तस्वीर ये खाका सा बनाया हुआ है. और ये जो रूट इख्तियार किया गया था थर्ड क्रूसेड का. उसके बाद जो फोर्थ क्रूसेड हुई थी वो देख लें कि पोप इनोसेंट सोम जो था वो और जो अयूबी सुल्तान थे उनके दरमियान लड़ी गई थी. ये 1202 से 1204 के दरमियान लड़ी गई थी. और जो है ना, इसमें एक तरफ तो ईसाई फ़ौजों ने कस्तंतुनिया पर कब्ज़ा कर लिया था और बाज़ंतीनी सल्तनत को आपस में तकसीम कर लिया था.
تو وہ جو تقسیم کی گئی تھی اس تقسیم سے کیا ہوا تھا کہ ان کی جو طاقت ہے اس میں کمزوری آ گئی تھی، یعنی کہ بازنطینی سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ تو یہ تصویری خاکہ آپ ملاحظہ کر سکتے، کیپچر آف کانسٹنٹینوپول بائی دی فورتھ کروسیڈ ان 1204۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو لاسٹ کروسیڈ ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ جو کروسیڈ ہے لاسٹ والی 1208 سے لے کے 1289 1289 تک ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی زیادہ اس میں کروسیڈز صلیبی جنگیں لڑی گئی تھیں۔ یہ تھی پوپ انوسنٹ 3 اور کنگ فریڈرک 2 تھا، اس میں جرمنی کا لوئس 9 تھا، فرانس کا، اور دوسری طرف جو مسلمان تھے مملوک مسلمز تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایز اے ریزلٹ آف وار جو ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ جو کروسیڈرز تھے ان کو شکست ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں کیا ہوا تھا، مشرق وسطی کی عیسائی ریاستیں جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ Now come to next topic، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایک شارٹ سے تعارف کیا گیا یہاں پر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی born in 1173 AD in Tikrit, Iraq. He was in service of Imaduddin Zangi. Imaduddin Zangi was actually father of Nuruddin Zangi، اور Imaduddin Zangi جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں زنگی ڈائنیسٹی کے۔ who made him commander of his troops. صلاح الدین ایوبی, the hero of many battles, faced the Crusaders for about 20 years, ultimately pushed back the holy forces of Europe which had come to capture the Holy Land of Jerusalem in Palestine. The world has hardly witnessed a brave, fearless, yet human conqueror like صلاح الدین ایوبی، یعنی کہ دنیا نے صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر و بے خوف فاتح شاید ہی دیکھا ہو۔ Effects of Crusades. The end of Crusades marked the end of Roman Empire and re-establishment of Muslim rule over the entire region. ایک تو ان کا خاتمہ ہو گیا رومن امپائر کا، اور دوسرا مسلم رول اسٹیبلش ہو گیا علاقے پورے پر۔ یورپین کانٹیکس جو تھے وہ بڑھ گئے میڈیٹیرینز تک، یعنی کہ بحیرہ روم تک ان کے روابط بڑھ گئے، اور صلیبی جنگوں سے ایشیائی جو سامان ہے اس کی ترسیل وغیرہ شروع ہو گئی، یعنی کہ ٹریڈ شروع ہو گیا۔ یورپینز ور بلڈنگ بیٹر شپس، ٹھیک ہے جی، اچھے جہاز بنا رہے تھے، اور ہندوستان اور چین جانے کے لیے نئے راستے تلاش کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ قابض تھے، کہاں پر کنٹرول تھا ان کا، اوور دا ہولی لینڈ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نقشے وغیرہ استعمال کیے اور کمپسز وغیرہ یوز کیے، کتب نما یوز کیے۔ اس کے علاوہ یورپینز نے اپنے آپ کو امپروو کیا مختلف فیلڈز میں، اس میں میتھمیٹکس ہے، اس میں میڈیسن ہے، ہائیجین ہے، صحت و صفائی ہے، اور بلڈنگز وغیرہ ہے، یہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ اور دی ڈیفیٹ آف دا کروسیڈرز جو تھی ڈیمینشڈ دی پاور آف پوپ، پاور آف پوپ کم ہو کر رہ گئی، اور دوسری طرف جو پاور آف کنگ تھی وہ زیادہ ہو گئی۔ دی کروسیڈز ود دی ایکسچینج آف آئیڈیاز اینڈ نالج with the Muslim world became a basis of the later European Renaissance. یعنی کہ صلیبی جنگیں مسلم دنیا کے ساتھ خیالات اور علوم کے تبادلہ خیال کے بعد کیا ہوا، یورپین رینیسنس جو ہے، یہ رینیسنس کہتے ہیں، فرینچ ورڈ ہے یہ، ری برتھ کو بولتے ہیں، اور it refers to the period of European civilization that was marked by revival of classical learning and wisdom and the age of exploration which eventually helped propel mean drive through آگے بڑھنا، یعنی کہ ویسٹرن یورپ ٹو ورلڈ ڈومینین۔ تو ترقی کے عہد کی بنیاد بنی کیا چیزیں، یہی جو خیالات تھے ان کے مسلم دنیا کے ساتھ جو ہوئے، اور اس کے بعد اس کی بدولت کیا ہوا، مغربی یورپ نے دنیا پر قبضہ پایا بعد میں جا کر۔ The Ottoman Empire. The name Ottoman Empire comes from Osman Ghazi, who was the son of Ertugrul Bey, a Seljuk ruler. The Ottoman Empire was founded in Sogod in 1299 AD near Bursa, Turkey. Different from other Anatolian princely states,
The Ottomans expanded towards the west and constantly fought against the shrinking Byzantine Empire. یعنی کہ سلطنت عثمانیہ عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے، جو کہ ارطغرل غازی کا بیٹا تھا۔ ان کا تعلق اوغز ترکوں سے تھا اور فردن ان کا کائی قبیلہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں سوگت شہر میں رکھی گئی، جو بورسا ترکی کے قریب واقع ہے۔ اناطولیہ کی ریاستوں سے ہٹ کر، یعنی اناطولیہ اس وقت کا جو ترکی کا علاقہ تھا اسے کہتے ہیں، اناطولیہ کی ریاستوں سے ہٹ کر سلطنت عثمانیہ نے اپنا جو پھیلاؤ ہے وہ مسلسل ویسٹ کی طرف رکھا اور شرنکنگ سکڑتی ہوئی بازنطینی سلطنت سے وہ لڑتے رہے۔ ان کے کل 36 سلطان تھے، جنہوں نے تقریباً 623 سال حکومت کی، اور یہ دور 1299 سے 1922 کے درمیان ہے۔ سلطان سلیم اول نے 1517 میں مصر فتح کیا، اس وقت کافی عروج پر تھی، ان کی 3 براعظموں پر حکومت تھی۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ سلطانوں کے پاس آ گئی اور انہیں خادم الحرمین شریفین کا خطاب بھی دیا گیا، اور خلافت عثمانیہ 407 سال، یعنی جب ان کو خلافت ملی تھی سلطان سلیم اول کے دور کے بعد سے، یعنی 1517 میں، اس کے بعد سے آپ کاؤنٹ کر لیں 1922 تک 407 سال تک رہی یہ۔ تو اس کے بعد جا کر یہ سلطنت جب ختم ہوئی تو ترکی جو ہے وہ جمہوریہ بنا تھا۔ ایڈمنسٹریشن اینڈ پولیٹیکل سسٹم، یعنی کہ انتظامی اور سیاسی نظام، جو اناطولیہ کے جو سلجوق تھے 1335 سے پہلے انہوں نے اپنے ہتھیار تو ڈال دیے تھے، اس لیے جو عثمانی سلطنت تھی وہ آزاد حکومت کی حیثیت حاصل کر گئی تھی۔ ان کی جو سینٹرل ایڈمنسٹریشن تھی وہ کافی مضبوط تھی۔ اس وقت یورپ میں اس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہوا نہیں کرتی تھی۔ جو ٹاپ آف دا لسٹ تھا وہ سلطان تھا یا خلیفہ ہوا کرتا تھا، اس کے نیچے اس کی پارلیمنٹ تھی، اس کی پارلیمنٹ میں قلمیہ، علمیہ، سیفیہ ہوا کرتے تھے۔ قلمیہ میں فردر بیوروکریسی تھی، بیوروکریسی میں 3 چیزیں تھیں اس کی، ایک تھا وزیر مالیات، مہر لگانے والے تھے، اور اس کے بعد چیف سیکرٹری تھے۔ علمیہ میں جو ہے اس کا تعلیم کا، ایجوکیشن کا سسٹم ہوا کرتا تھا، جس میں ملٹری ججز اور اس کا جو مفتی اعظم ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ سیفیہ میں اس کی جو فوجی ایڈمنسٹریشن ہوا کرتی تھی، اور فوجی ایڈمنسٹریشن میں ان کے وزیر منسٹرز اور پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے۔ Next is provincial administration, which was subdivided into many provinces. Some of the words are from Turkish language, just like ایالتس پروونسز کو کہتے ہیں۔ بیلر بائی چیف گورنر، سنجک ڈسٹرکٹ کو، اور سنجک بے ڈسٹرکٹ گورنر کو، قادہ سب ڈسٹرکٹ کو۔ تو اس میں نا فل اتھارٹی ہوتی تھی بیلر بائی کو، یعنی کہ چیف گورنر کو، آن دا سنجک بیز، یعنی کہ ڈسٹرکٹ گورنرز کے اوپر۔ تو سلطنت عثمانیہ بہت سے صوبوں میں تقسیم تھی، ان صوبوں کی نگرانی گورنر کرتے تھے، جس سے سلطان مقرر کرتا تھا۔ بیلر بائی جو ہے گورنر اعلیٰ جو ہوتا تھا، اس کو مرکزی حکومت مقرر کرتی تھی۔ جو صوبے ہیں ان کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کی نگرانی سنجک بے یعنی کہ ضلعی گورنر کرتا تھا، جنہیں اعلیٰ فوجی عہدوں سے چنا جاتا تھا، اور یہ ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہوتی تھی۔ بیلر بائی کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ تمام علاقے کے سنجک بائی کی نگرانی کریں۔ قادہ سنجک کا ایک ذیلی ضلع ہوتا تھا، جس پر ایک قاضی یعنی کہ منتظم مقرر کیا جاتا تھا۔ سوشل اسٹرکچر واز سب ڈیوائیڈڈ انٹو 5 کیٹیگریز، جس میں پین والے لوگ تھے، اسکالر، فزیشینز، ڈاکٹرز تھے، پیپل آف سورڈ تھے، ملٹری پرسنل تھے، پیپل آف گورننس تھے، ایگزیکٹو جوڈیشری تھی، ان کی بیوروکریسی تھی، پیپل آف نیگوشیشن تھے، مرچنٹس تھے، اور ٹیکس کلیکٹر تھے۔ ٹھیک ہے، پیپل آف کرافٹ جو تھے، فارمرز تھے، کسان، ہرڈرز تھے، ان میں چرواہے اور آرٹسٹ تھے۔ اور اوٹومن امپائر ڈڈ ناٹ کنسسٹ اونلی آف مسلمز، بلکہ اس میں ملٹی ایتھنک، کثیر المذاہبی قسم کی ریاست تھی یہ۔ ان اوٹومن سوسائٹی مسلم کو ایگزسٹڈ پیسفلی ود کرسچینز، یعنی کہ وہ رہتے تھے امن امان کے ساتھ کرسچینز، جیوز اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ۔ انڈر دی ملت ریلیجیس گروپ سسٹم، دی پیپل آف ایچ فیتھ ور ruled and judged under their own laws، ان کے اپنے قوانین کے تحت ہی ان
کے اوپر وہ قوانین چلائے جاتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی جو ان کے اپنے قوانین ہوتے تھے انہی کو لاگو کیا جاتا تھا. ایون دو نان مسلمز ور ناٹ اپوائنٹڈ ٹو ہائی آفیسز، کو وہ نہیں ان کو شامل کیا جاتا تھا نان مسلمز کو ہائی آفیسز میں، یعنی کہ اعلیٰ رینکس میں. دس ریگولیشن واز ناٹ فلی امپلیمنٹڈ ڈیورنگ مچ آف دی اوٹومن رول. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ تمام اوٹومن رول میں یہ ہوتا ہوا ہو، کچھ میں یہ رول چینج بھی ہوا ہے. دی ہائی نمبر آف ٹیکس پیئر جو تھے سپورٹڈ دی ایفیشینٹ اوٹومن بیوروکریسی، یعنی کہ ٹیکس ادا کرنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ افسرشاہی کی بھرپور حمایت و تعاون کرتی تھی. اس میپ کو ملاحظہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں یعنی 1520 سے 1566 تک یہ سلطنت اپنے پیک پر تھی. ایک طرف تو کیسپین سی تو دوسری طرف افریقہ، ایک طرف پولینڈ اور ویانا کے گیٹ تک پہنچ چکے تھے تو دوسری طرف عربین سی میں تھے، یعنی کہ سعودی عربیہ کے حجاز مقدس کے علاقوں میں. تو یہ علاقے سارے یعنی کہ 3 براعظموں کا ایریا بنتا ہے. At its height, the Ottoman Empire covered a geography of 22 million square kilometer. 22 ملین اسکوائر کلومیٹر کی جیوگرافی کو کور کیا ہوا تھا، انکلوڈنگ موسٹ آف ساؤتھ ایسٹرن یورپ ٹو دی گیٹس آف ویانا، پریزنٹ ڈے ہنگری، دی بالکان ریجن، گریس تھا اور اینڈ پارٹ آف یوکرین. ایک طرف یعنی کہ آذربائیجان اور یوکرین تک پہنچے ہوئے تھے. portions of the Middle East where now Iraq, Syria, Palestine and Egypt are. تو یہ ایریاز جو ہیں ان تک بھی پہنچے تھے. نارتھ افریقہ as far west as Algeria ان افریقہ میں ہے یہ، اور and large part of the Arabian Peninsula including Yemen and Hejaz region تک پہنچ چکے تھے یہ. The largest geographical expansion made by Ottoman over during the reign of سلطان محمد فاتح کے دور میں، یعنی کہ یہ جو 4 ہیں اسپیشلی دی conqueror of Constantinople، سلطان محمد فاتح کے دور میں ہیوج ان کا ایریا تھا، لارجسٹ ایریا تھا. اس کے علاوہ سلیم 1 کے دور میں تھا جس نے ایجپٹ کو کانکر کیا اور ان کو ٹائٹل ملا، پہلے کیلف تھے وہ عثمانی اوٹومن امپائر کے. اور اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ واز سلیمان 1 جسے دی گریٹ یا میگنیفیسنٹ کہا جاتا ہے بائی یورپین، ٹھیک ہے. فار ریمیننگ ان پاور آف 46 ایئرز ان کی رول رہا، اینڈ ریچنگ ود ہز آرمیز انٹل دی گیٹس آف ویانا تک وہ اپنی آرمیز کو لے کے گیا. The wave of Ottoman expansion is known as classical age of the Ottoman Empire between the conquest of Constantinople in 1453 سے لے کے 1566 جو اینڈ آف دا ٹائم ہے میگنیفیسنٹ سلطان کا یعنی کہ سلیمان کا. تو اس دور کو ہم کہتے ہیں ترقی کا دور ان کا، اور یعنی کہ بلندیوں پہ جانے کا یہ جو دور ہے. اس میں یہ جو سلطنت ہے اپنی ہیوج یعنی کہ ہائٹس کو چھو رہی تھی. ڈیورنگ دس پیریڈ دی اوٹومن امپائر ڈیولپڈ دی انسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن وچ اٹ وڈ کیپ ان ویریس چینج فار سیورل سینچریز. اس کو یاد رکھا جائے گا. دی اوٹومن امپائر ریچ اٹس موسٹ ایکسٹینسو باؤنڈریز ان 1699. تو 1699 کے بعد پھر ان کا زوال شروع ہو گیا تھا. دی اوٹومن انفلوئنس آن ورلڈ پولیٹکس، یعنی کہ دنیا کی سیاست پر سلطنت عثمانیہ کے اثرات کیا مرتب ہوئے. ان پیراز میں اگر دیکھیں تو ٹائرنٹس ایک لفظ ہے اور سیویئر اوپریسٹ. ٹائرنٹس کہتے ہیں جابر کو، اوپریسٹ کہتے ہیں مظلوم کو، سیویئر کہتے ہیں نجات دہندہ کو. تو اس پیرے میں مطلب یہی بنتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان ہیں وہ ظالم و جابر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جبکہ مظلوم کے لیے نجات دہندہ کا تصور ان کو کیا جاتا تھا، خیال کیا جاتا تھا. تو یہ جو سلطنت تھی 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے مختلف یورپی سلطنتوں سے معاہدے بھی کیے ہوئے تھے جن کی وجہ سے یورپی سلطنتیں سیاسی طور پر تقسیم ہو گئی تھیں.
اور عثمانی سلطانوں کا ایک اور سیاسی اثر سلیم اول کے عرب ریاستوں کو عثمانی سلطنت میں ضم کرنا تھا، تو ایسا کرنے سے مشرق وسطیٰ یورپی حملوں سے محفوظ رہا۔ ایجوکیشن ان دی اوٹومن امپائر، تو اوٹومن امپائر میں نظامی تعلیم جو تھا وہ دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک تھا فارمل ایجوکیشن یعنی کہ رسمی، اور ایک تھی انفارمل ایجوکیشن یعنی کہ غیر رسمی تعلیم۔ فارمل ایجوکیشن میں سبیان سکولز ہوتے تھے، مدرساز ہوتے تھے یعنی کہ بنیادی سطح کے تعلیمی ادارے اور سیکنڈری سطح کے تعلیمی ادارے، اس کے بعد اعلیٰ سطح کے تعلیمی ادارے تھے یعنی کہ انٹرنس سکولز جو ہوتے تھے، اس میں یعنی کہ ایڈمنسٹریٹرز اور سول سرونٹس جو ہوتے تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ملٹری ایجوکیشن سسٹم ہوا کرتا تھا، فوج کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی فارمل میں آتے تھے۔ انفارمل میں مساجد تھے، درویش وغیرہ کی درویش گاہیں تھیں، اخی ایسوسیشنز تھیں، کیفے اور لائبریریاں تھیں۔ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ فوجی تعلیم کے ادارے اور انٹرنس سکولز جو ہوتی تھی وہ چلاتی تھی، باقی دیگر ادارے جو ہیں وہ فلاحی تنظیمیں اور عوام چلاتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں جو تعلیم تھی وہ مفت تھی، لیکن جب زوال شروع ہو گیا تو جو مغربی طرز تعلیم کے جو ادارے وغیرہ تھے ان کے تعلیمی انہوں نے پھر فیسیں وغیرہ بھی لینی شروع کر دی تھیں۔ The decline of Ottoman Empire, the internal socio-economic weakness of the Ottoman Empire encouraged the Europeans to gain the lost lands. سلطنت عثمانیہ کی سماجی معاشی کمزوری نے یورپی اقوام کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ عثمانیوں سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے سکیں۔ اس کے علاوہ جو انکمپیٹنٹ رولرز یا آفیشلز تھے وہ امپیریل فیملی کو اکساتے تھے کہ وہ برائبری اور نیپوٹزم کو یوز کریں اس کی بنیاد پر، یعنی کہ رشوت، برائبری اور نیپوٹزم، اقربا پروری۔ اس کے علاوہ سلیمان دی میگنیفیسنٹس کے بعد جو اپوائنٹمنٹس یا پوزیشنز دی جاتی تھیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھیں بلکہ پولیٹیکل بیسس پہ تھیں۔ دی جینیسریز جو تھے جانصار جو تھے یا جو جانباز افواج تھیں وہ اسٹرانگ فورسز ہوا کرتی تھیں، وہ آ گئی تھیں پولیٹکس میں، یعنی کہ پولیٹیسائز ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنا کام، اصل جو کام تھا وہ چھوڑ دیا تھا۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو سلطانز ہیں جو کہ ماڈرنائز کرنا چاہتے تھے امپائر کو، لیکن کچھ ایسے علماء اپنے فتوے دے دیتے تھے کہ نہیں یہ تو کفر ہے، یہ کفر ہے، تو اس چکر میں وہ ان کی جو سلطنت ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تو ان میں کچھ سلطان اسیسینیٹڈ بھی ہوئے یعنی کہ عثمانی خلفاء قتل بھی ہوئے، جیسے کہ عثمان دوم اور سلیم دوم۔ سکس پوائنٹ یہ ہے کہ اکنامک ڈیفیکلٹیز اسٹارٹیڈ ان دی لیٹ 16th سینچری، تو مشکلات شروع ہو گئی تھیں، آغاز ہو گیا تھا۔ بین الاقوامی تجارتی راستے جو ہیں بنگال، پرتگال اور برطانیہ کی طرف سے بندش ہو گئی تھی، ٹریڈ روٹس کی، فرام برٹش اینڈ دی پورتگیز۔ تو ایسا کیا ہوا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ میں، افراط زر پھیل گیا تھا اور صنعتیں کمزور ہو چکی تھیں۔ ایک طرف یورپین نے اڈاپٹ کی تھی ماڈرن ٹیکنالوجی ود دی انڈسٹری ریولوشن، تو دوسری طرف اوٹومن امپائر جو تھی اس میں انٹرنل کانفلکٹ سے، اندرونی اختلافات۔ تو ہوا کیا کہ اپریل 1909 میں نوجوان ترک فوجی افسران کا جو ایک گروہ تھا انہوں نے خود کو نوجوان ترک کہلانا پسند کیا، انہوں نے استنبول کا محاصرہ کیا اور سلطان عبدالحمید دوم کا تختہ الٹنے کے لیے بغاوت بھی کی۔ Dissolution of Ottoman Empire. Ottoman Empire fought the World War I along with Germany between 1914 and 1918 and lost the war against the Allied powers یعنی کہ اقوام متحدہ کے خلاف جنگ ہار گئے۔ On October 30th 1918 کو کیا ہوا تھا؟ آرمیسٹس آف میڈروس، آرمیسٹس کہتے ہیں جنگ بندی کو۔ میڈروس کی جو جنگ ہوئی تھی جنگ عظیم اول میں، marked the surrender of Ottoman Empire followed by the partition of empire، تو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت جو ہے پارٹیشن ہوئی تھی پھر سلطنت عثمانیہ کی۔ مین وائل آن مئی 1919 کیا ہوا تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا ترک، اس کے جو افواج تھیں، قوت ملیہ کا نام دیا جاتا تھا، انہوں نے اسٹارٹڈ اے نیشنل اسٹرگل ٹو اسپیل، جو انٹروڈرز آئے تھے اناطولیہ میں یعنی کہ ٹرکش ہوم لینڈ میں، تو ان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی تھی انہوں نے۔
ٹرکش نیشنل آرمی جو تھی، قوت ملیہ جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے الائیڈ فورسز کے اگینسٹ ملٹیپل فرنٹس پہ جنگ لڑی تھی اور ایونچولی کیا ہوا تھا، اناطولیہ کو سیو کر لیا تھا فرام فارن انویژن بائی وننگ ڈیسیسیو وکٹری۔ تو اس طریقے سے انہوں نے فورسز سے گریک آرم فورسز جو تھیں ایزمیر سپتمبر 9 1922 کو ان کے اگینسٹ وکٹری حاصل کی۔ The Treaty of Lausanne was signed in the city of Switzerland named Lausanne on July 24, 1923. It officially ended the state of war that had existed between Turkey and the Allied forces. یہ جو معاہدہ ہے، معاہدہ لوزان جو ہے، وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا 24 جولائی 1923 کو، اور یہ معاہدہ جنگ بندی کے تحت طے پایا تھا۔ ترکی اور الائیڈ فورسز کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس معاہدے کے تحت The Treaty of Lausanne defined the borders of the modern Turkish state. تو جو ماڈرن ٹرکش اسٹیٹ بنی تھی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی جو افواج ترک قوت ملیہ کی لڑائی کے بعد، تو انہی کو ڈیفائن کرتا ہے یہ جو ٹریٹی ہے۔ In the treaty, the Turkey gave up all claims to the remainder of the Ottoman Empire. یعنی باقی ماندہ جو اوٹومن امپائر ہے، اس معاہدے کے تحت ترکی وہ کلیم نہیں کرے گا ان علاقوں کو، یعنی کہ جو 3 براعظموں کے اوپر جو ان کی سلطنت قائم تھی، اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اس ارادہ ترک کرنے کے نتیجے میں جو باقی دنیا ہے، جو الائیڈ فورسز تھے، انہوں نے بھی ان کے بارڈرز کے اندر رہتے ہوئے ٹرکش کو ریکگنائز کیا، یعنی کہ ٹرکش کی جو سوورینٹی ہے یا جو نئی سلطنت بنی تھی ترکی کی، اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ دی ماڈرن ریپبلک آف ٹرکی واز پروکلیمڈ، یعنی کہ اعلان کیا گیا تھا ماڈرن ریپبلک آف ٹرکی کا اکتوبر 29 1923 کو، اور دی کیلیفیٹ خلافت جو تھی واز ایبولشڈ، ختم ہو گئی تھی آن مارچ 3 1924۔